व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्या व मा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद। मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती और मैं बंदों पर हरगिज़ कोई जुल्म करने वाला नहीं। ये ना सूरह काफ है और आयत मुबारक करीमा 29 है। इसमें अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने दो बातें जो हैं वो इरशाद फरमाई हैं। पहली बात तो कि मेरे यहाँ जो है ना बात बदली नहीं जाती। अब इसका क्या मतलब है कि मेरे यहाँ मेरी बारगाह में बात जो है वो बदली नहीं जाती। और दूसरी बात भी इसके साथ है कि मैं अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं हूँ। एक तर्जमा मफहूम इसका ये बयान किया गया, वो बड़ा वो ज़बरदस्त है कि मेरी बारगाह में किसी का झूठ नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे यहाँ बात नहीं बदली जा सकती। जो बंदा झूठ बोलता है वो बात को बदल रहा होता है। तो अल्लाह ताला चूँकि उसका इल्म जो है वो कामिल है, मुकम्मल अल्लाह ताला का इल्म है, तो अल्लाह ताला के यहाँ बात कोई कैसे बदले, बदल ही नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला सच को जानते हैं, झूठ तो अदम में होता ही नहीं। तो ये मतलब है। और यही वजह है कि जो किरामन कातिबीन है, जो उन्होंने लिखा है तो सच ही लिखा है, झूठ नहीं लिखा, क्योंकि अल्लाह ताला के वो मुकर्रर किए हुए फरिश्ते हैं ना, तो वो कैसे बात को बदल सकते हैं। तो अल्लाह की और फरिश्तों की बात एक होती है। और इसका करीना ये भी है कि जो करीन था ना, शैतान, जो उसको वसवसे डालता था, वो क्या उसने कहा था माँ अत गई तू हूँ, मैंने इसको गुमराह नहीं किया। हालांकि ये झूठ है, गुमराह तो इसने किया था, इसने किया था ना गुमराह। जब इसने गुमराह किया था तो अब ये कैसे कह सकता है कि मैंने इसको गुमराह नहीं किया। तो ये झूठ है, तो अल्लाह ताला के यहाँ झूठ नहीं चलता। फिर अल्लाह ताला के यहाँ बात नहीं बदली जाती, इसका मतलब एक ये भी है कि किसी दूसरे के गुनाह की वजह से किसी और को सजा देना। गुनाह किसी ने किया है, सजा कोई और करे, तो ये तो जुल्म है ना। और अल्लाह ताला के यहाँ ये बात नहीं चल सकेगी कि गुनाह कोई करे और बढ़े कोई, ये नहीं अल्लाह ताला के यहाँ होगा। जैसे ईसाइयों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम हमने गुनाह किया और हमारे गुनाहों की वजह से वो खुद सलीब चढ़ गए, सूली चढ़ गए। तो अब देखे करे कोई बढ़े कोई, ऐसा नहीं है। तो माँ युबद्दलुल कौला, मेरी बारगाह में बात जो है वो बदली नहीं जा सकती और ना बदली जाती है। हम ये बात भी कर सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं। इसकी एक मिसाल है बात को ना बदलने की, कि नबी अलैहिस्सलाम क्या हैं, आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। अब अल्लाह ताला ने एक बात तय कर दी कि आप आखिरी हैं। अल्लाह नबी भेज सकते हैं लेकिन भेजेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ बात तो बदली नहीं जाती। अगर अल्लाह ताला ने एक तरफ कह दिया कि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं और दूसरी तरफ अल्लाह ताला नबी भेज दे, तो बात बदल गई कि नहीं। तो अल्लाह ताला के यहाँ तो बात जो है वो बदली जाती ही नहीं। जब बदली जाती नहीं तो आप आखिरी नबी हैं और आखिरी ही रहेंगे। फिर चौथी बात इसमें यह है माँ युबद्दलुल क़ौलु लदय्या में, कि देखिए बाज़ का जज कोई फैसला करता है ना, तो गलत भी हो सकता है और वो नजर सानी का भी मुहताज हो सकता है। और अपील करने वाले अपील भी करते हैं
کہ آپ اپنے اس مقدمے کا جو ہے نا نظر ثانی کریں یا اپنے اس حکم کا دوبارہ جائزہ لیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جج کا علم کامل نہیں ہے، کسی بھی اہل علم کا، مخلوق کا علم کامل نہیں ہے، مکمل علم نہیں ہے ان کے پاس. ان کے فیصلے نظر ثانی کے محتاج جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور اپیل کرنے والے کرتے بھی ہیں، دوسری عدالت میں جا کر چیلنج کر دیتے ہیں فیصلے کو، جج کے فیصلے کو. لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کی بات بدلی نہیں جا سکتی، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم نظر ثانی کا محتاج ہے ہی نہیں. اور توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے فیصلے میں دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت پیش ہے کہ میں نے یہ حکم دیا ہے تو میں ذرا دوبارہ جائزہ لے لوں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں. جبکہ مخلوق کا جو ہے نا فیصلہ وہ نظر ثانی کا محتاج ہوتا ہے. پھر پانچویں بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں بات بدل جائے تو یہ تو مظلوموں پر ظلم ہے. کیسے؟ بھی فرعون نے جو اتنے ظلم کیے، اللہ نے کہا جائے جہنم میں، گیا جہنم میں، تو جو اس نے معصوم بچے شہید کروائے، ان کو ذبح کروایا، تو ان پر ظلم ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اگر کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیا نا اپنے علم کے اعتبار سے کہ یہ بندہ جنتی ہے اور یہ بندہ جہنمی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس فیصلوں کو بدلے تو وہ بدلنے کی وجہ سے بھائیو مظلوموں پر بھی ظلم ہو سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بات بدلی نہیں جاتی. چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بات نہیں بدلی جا سکتی. سب جہنمی تقریباً ایک زبان ہو کر یہ بات کہیں گے کہ اللہ میں دنیا میں دوبارہ واپس بھیج. اب اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ میرا یہ قانون ہے کہ جو میں ایک مرتبہ دنیا میں بھیجتا ہوں کسی کو، اور اگر میں اس کو بلا لوں تو پھر دوبارہ نہیں میں اس کو بھیجتا، دوبارہ نہیں میں اس کو بھیجتا. اب دیکھیے سب جہنمی اکثر، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات بحث سے جھگڑے سے بدلوا نہیں کوئی سکتا. کہ کوئی کہے لو جی ہم سارے مل کے جہنمی تو اللہ تعالیٰ سے بات بدلوا لیں. کیا بات بدلوا لیں؟ کہ اللہ ہمیں دوبارہ یہ دنیا پھر آباد کر، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج. بھائیو ایک ہی بار پھیرا ہے دنیا میں. اگر یہ بندہ سنے نا تو بندہ ہل جاتا ہے، اندر سے چونک جاتا ہے. یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا، یہ بہت قیمتی زندگی ہے، یہ دوبارہ نہیں دنیا میں آنا. جو وقت چلا گیا وہ دوبارہ آنا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ شہید کو کہہ دیں گے، شہید کہے گا نا کہ اللہ میں دوبارہ دنیا میں بھیج، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جواب دے دے. اس کی اس دعا کو، اس درخواست کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے کہ میں نے ایک بار بھیج دیا بس ختم. تو یہ ہے جی کہ ما یبدل القول لدی. اور ساتویں بات اس میں یہ ہے کہ جو یہ کہا گیا نا میری بارگاہ میں بات نہیں بدلی جا سکتی، تو اصل میں وہ جو قرین شیطان تھا وہ چاہ رہا تھا کہ میں نے بہکایا تو ہے لیکن میری سزا کم ہو جائے، یا یہ خود ہی بہکنے والا بہک گیا، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا. تو ہر کوئی اپنے نا جرم سے فرار چاہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی. جس طرح بہکانے والا مجرم ہے نا، اسی طرح بہکنے والا، گمراہ ہونے والا بھی مجرم ہے. یہ نہ ایک دوسرے پر ڈالیں کہ اس نے یہ خطا کی اور اس نے یہ خطا کی، نہ، دونوں مجرم ہیں. اور یہ ایسی بات ہے کہ ہماری بارگاہ میں بدلی نہیں جاتی. اب بھائیو ایک اہم بات، یہ خاص بات ہے، جو یہ کہا نا کہ میری بارگاہ میں بات بدلی نہیں جاتی. تو آپ کو پتہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں گفتگو ہے، ہاں جی، اور کہتے ہیں کہ دعا سے اور نیک اعمال سے تقدیر بدل جاتی ہے. حدیث کا بھی حوالہ ہے کہ نہیں جو ہے نا بدلی جاتی دعا سے، مگر تقدیر جو ہے نا، تقدیر دعا سے اللہ تعالیٰ بدل دیتے. یہ حدیث ہے ترمذی شریف. تو اب ادھر آ رہا ہے کہ ما یبدل القول لدی، کہ میری بارگاہ میں بات کو بدلا نہیں جا سکتا. تو بات تو بدل گئی نا. اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ایک فیصلہ کیا کہ اس نے دعا کی اور دعا سے تقدیر بدل گئی.
اور تقدیر کیا ہے؟ وہ اللہ کا فیصلہ ہی تو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بدل لی کہ نہ بدل لی؟ سوال سمجھ میں آیا کہ نہ آیا؟ یعنی کہ تقدیر، دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اور ادھر آ رہا ہے ما یبدل القول لدی، میری بارگاہ میں بات بدلی نہیں جاتی. بات تو بدل گئی. فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقی بات واقعی یہی ہے کہ دعا سے بھی تقدیر نہیں بدلتی. بڑی میں نازک مرحلے میں کھڑا ہو کر یہ بات کر رہا ہوں. نیک اعمال سے اور دعا سے بھی تقدیر نہیں بدلتی، کیونکہ تقدیر اصل میں اللہ کا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی علم ہے کہ اس نے یہ دعا کرنی ہے تو میں نے اس کی تقدیر اس کے لحاظ سے بدلنی ہے. یعنی کہ بندے کے اعتبار سے کہتے ہیں نا اس کے حالات بدل گئے ہیں، وہ اچھا اب اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے بھی وہ بدل گئے ہیں؟ نہیں، اللہ کو یہ بھی علم تھا کہ یہ بندہ میرے سے دعا کرے گا، صلہ رحمی کرے گا اور نیک اعمال کرے گا. اس نیک اعمال اور دعا کی وجہ سے میں اس کا حالات اس کے اعتبار سے بدل دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کا علم نہیں بدلتا. تقدیر حقیقت میں اللہ کے علم کا نام. تو جہاں اللہ نے یہ لکھا ہے نا کہ یہ بندہ فلاں فلاں پریشان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ادھر یہ بھی تو لکھا ہوگا کہ اگلے ٹائم یہ دعا کرے گا اور دعا کر کے میں اس کے حالات بدل دوں گا. تو اس کے اعتبار سے وہ تقدیر بدل گئی. دیکھیے یہ ایسے ہی ہے کہ یہ دعا بھی تقدیر کے سے باہر ہے یا تقدیر کے اندر ہے. اب بات آپ کو سمجھ میں آئی. یہ جو وہ دعا کر رہا ہے وہ تقدیر سے باہر ہے یا تقدیر کے اندر ہے؟ وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، تقدیر سے باہر نہیں ہے. یعنی کہ دعا اور نیک اعمال سے تقدیر بدلتی نہیں، بلکہ ہمارے اعتبار سے تقدیر بدلتی ہے. حالات خراب تھے، ٹھیک ہو گئے، کیونکہ یہ دعا اور نیک اعمال خود کیا ہے؟ تقدیر کا حصہ ہے. بات میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں؟ اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا، اللہ تعالیٰ کا علم وہ نہیں بدل سکتا. اس لیے بعد نے یہ دو تقدیروں کی قسمیں بنائی ہیں، تقدیر معلق، تقدیر مبرم. یعنی کہ مبرم جو ہے وہ اٹل ہے، وہ بدل نہیں سکتی، اور معلق بدل جاتی ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے وہ کوئی نہیں بدلتی، وہ ہمارے اعتبار سے بدلتی. بات آگئی نا سمجھ میں؟ یہ ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر جو ہے نا وہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ظلم سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم جو ہے وہ نہیں کرتے. تو پھر بھئی جو بندہ جس چیز کا مستحق اور حقدار ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں. ظلم نہیں اللہ تعالیٰ کرتے. اللہ تعالیٰ کی بات نہ مان کر بندہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم کرنے والے نہیں نا. بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. اب ظلم کی بھی کئی شکلیں ہیں. ہاں جی، ایک یہ ہے کہ کسی دوسرے کی گناہ کی سزا جس نے گناہ نہیں کیا اس کو دے دینی، یہ بھی ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے. پھر اتمام حجت سے پہلے سزا دینا، مثلا قانون کا کسی کو پتہ نہیں، قانون بنایا نہیں، اور قانون بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہے جی تم پر لاگو ہو گیا، تو یہ تو ظلم ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس کو جہنم میں بھیجنا ہے اس کی طرف پہلے رسول بھیجتے ہیں، اس پر اتمام حجت کرتے ہیں، اس کو تمام چیز کو واضح کرتے ہیں. واضح کرنے کے بعد پھر اگر کوئی ڈھیٹ بن جائے، نہ مانے، پھر سزا دیتے.
ہے کہ نہیں ایسا؟ اب ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ پیغمبر بھیجے نہ، کتابیں نازل کرے نہ، اور اللہ تعالیٰ پہلے سزا سنا دے. ایسا نہیں ہے. اب ایک ادھر علمی سوال ہے. علمی سوال یہ ہے کہ ادھر آ رہا ہے ظلام. ظلام یہ فعال ہے. فعال کا مطلب ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا. تو اب ظلام للعبید کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. تو اب سوال ہے تھوڑا ظلم کر لیں گے اللہ؟ بہت زیادہ نہیں کریں گے تو تھوڑا کر لیں گے. بہت زیادہ ظلم نہیں نہ کرتے، جیسے بندہ کہتا ہے یار نہیں بہت تو ظالم نہیں ہے، تھوڑا ہے. تو اب مفہوم مخالف یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ظلم تو کرنے والے نہیں ہیں لیکن تھوڑا ظلم کر سکتے ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں، بات اصل میں یہ ہے ادھر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے خود فرمایا ان اللہ یظلم الناس شیئا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بالکل تھوڑا سا بھی اپنے بندوں پر ظلم جو ہے وہ نہیں کرتے. تو ادھر ظلام با معنی جو ہے نا وہ ظالم ہے، کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے نا کی طرف نسبت کرتے ہوئے نا اس اعتبار سے کہا گیا کہ اللہ بہت زیادہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. یہ نا تھوڑی سی علمی بات ہے، یہ اہل علم کے لیے، یعنی کہ یہ جو نقطہ جو ہم بیان کرنے لگے ہیں ادھر وہ اہل علم کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ظلم کرنے والے نہیں. ٹھیک ہے، اصل میں نا اللہ کی مقام، اللہ کی شان، اللہ کی علم، اس کی قدرت کو دیکھتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ تھوڑا بھی ظلم کرے تو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کی شان کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوگا. جیسے ایک بچہ ہے نا، اگر وہ شلوار یا قمیض پہننے بغیر گھر سے نکل آئے، 10 سال کا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں. ہر کوئی کہے گا چلو اندر، بچپنا گیا نہیں ابھی، کہیں گے نا. اور ایک اہل علم ہو کر، حکمران بلکہ سمجھ لیں، وزیر اعظم ہو کر، یا کوئی بھی آپ اس کو رتبہ اور مقام دے دیں اور وہ شلوار قمیض پہننے بغیر باہر نکل آئے تو کام تو دونوں نے ایک کیا، لیکن اس کے مقام کو دیکھتے ہوئے زیادہ عیب والی بات ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو اس کے مقام اور شان کو دیکھتے ہوئے تھوڑی سی بات زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی تھوڑی بھی تھوڑی رہتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ذرہ برابر بھی ظلم کریں تو اللہ کی شان کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو جائے. اور اس کا نا قرینہ قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نساء النبی، کہ اے نبی کی بیویوں، میں یاتی من کننا، تم میں سے جو آئے گی بفاحشۃ مبینہ، واضح بے حیائی لے کر، یضاعف لہا العذاب ضعفین، ہم اس کو دگنا عذاب دیں. ہاں جی، یہ سورۃ الاحزاب ہے، 21واں سپارہ ہے، 30ویں اس کی آیت ہے. اب دیکھیے وہی بات ہو گئی نا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگے، تہمت ایک عام آدمی پر لگے تو نسبت کی وجہ سے تبدیلی ہو گئی نا. تو اب ان کا یہ مقام انشان اتنی زیادہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہماری ماؤں کا، کہ اگر یہ بے حیائی لے کر آئیں تو فرمایا کہ دوسروں کو تو عام عذاب ہوگا، ان کو دگنا ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، مقام ہے، وہ اس قدر بلند ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تھوڑا بھی ظلم کریں تو اللہ کی شان کے اعتبار سے وہ زیادہ ہو جائے گا. دوسرا یہ جواب دیا گیا ہے ظلام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر تھوڑا تھوڑی ظلم کریں گے نا، لیکن افراد کو دیکھتے ہوئے کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، ہے نا. تو اگر اللہ تھوڑا تھوڑا بھی کسی پر ظلم کرے تو سب افراد کی طرف نظر کرتے ہوئے، بندوں کی طرف نظر کرتے ہوئے
دیکھیں 10 بندے ہیں، ایک بندے پر بھی ظلم کیا تھوڑا سا، دوسرے پر بھی تھوڑا سا ظلم کیا، تیسرے پر بھی تھوڑا سا ظلم کیا، تو سارے اگر کروڑ ارباں ہیں، قیامت تک کی مخلوقات ہے، اگر تھوڑا تھوڑا اللہ سب پر ظلم کرے تو مل ملا کر زیادہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ یہ جواب بھی دیا گیا ہے، یہ 2 جواب زیادہ کہتے ہیں مناسب ہے۔ اب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ظلم کر ہی نہیں سکتے، اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نیکوکاروں کو بھی جہنم میں بھیج دے اور بدکاروں کو جنت میں بھیج دے تو اللہ کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ بھی ظلم نہیں ہے، حالانکہ اللہ ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر سب کو جہنم میں پھینک دے پھر بھی ظالم نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ سب کو جنت دے دے تو اس کی رحمت غالب ہے۔ کہتے ہیں یہ صحابی نے جب مسئلہ پوچھا نا تو یہ ابی بن کعب کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں پھینک دے سب کو پھر بھی ظالم نہیں۔ پھر یہ عبداللہ بن مسعود سے ملے، انہوں نے بھی ایسے ہی مسئلہ بتایا۔ خزیمہ بن یمان سے ملے، انہوں نے بھی یہی مسئلہ بتایا۔ زید بن ثابت سے ملے، انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح بات سنی۔ اچھا اب ادھر نا 2 باتیں کر کے ہم بات کو سمیٹتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں پھینک دے تو پھر بھی ظالم نہیں؟ کہتے ہیں ظلم اسے کہتے ہیں کسی کے حق کو دبانے کو۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے حق کو دبانے کو، کسی کا حق تھا اس کو دبا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں سرے سے، یہ وہ خالق ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ دلیل ہے سورہ البقرہ کی کہ اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ کیونکہ دیکھیں نا، کہتے ہیں کسی کی ملکیت میں تصرف کرنا، دخل اندازی کرنا، یہ ظلم ہے نا۔ کسی اور کا، وہ کوئی اور اس کا مالک ہو، دیکھیں ایک پین ہے نا، پین ہے، اس کا سمجھ لیں وہ کسی کا ہے، اب میں پکڑ کے توڑ دیتا ہوں تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے دوسرے کی ملکیت میں تصرف کر دیا۔ اب ہم سب کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ جب اللہ کے ہیں تو اللہ ہمیں توڑ مروڑ بھی دے، جہنم میں پھینک دے، پھینکے گا نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ پھینکے گا نہیں، لیکن اگر اللہ پھینک دے تو پھر بھی ظالم نہیں، کیونکہ ہم اللہ کے ملکیت سے باہر نہیں ہیں، ہمارا اللہ ہی مالک ہے، تو وہ جیسے مرضی کرے ہمارے اندر تصرف۔ اسی پر یہ مسئلہ اخذ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز واجب اور فرض نہیں ہے۔ یاد رکھیں محدثین کا یہ معتزلہ کے مقابلے میں یہ ہمارا اصول اور قانون عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز فرض اور واجب نہیں ہے، یعنی کہ کوئی دوسرا اللہ پر کوئی چیز واجب اور فرض نہیں کر سکتا۔ یہ مخلوق کی شان ہوتی ہے کہ اس پر کوئی چیز واجب اور فرض ہو۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی، کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ خالق ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم پر وہ فرض کرے۔ ہم مخلوق ہیں، ہم اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خالق ہے۔ ہاں اللہ نے اپنی مرضی سے کسی چیز کو اپنے اوپر فرض قرار دے لیا، جیسے اللہ کی رحمت، اللہ نے خود رحمت کو اپنے اوپر جو ہے نا فرض قرار دے لیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے عرش پر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی، یہ اللہ نے لکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتبہ کے الفاظ بولے ہیں، کتب اللہ علی نفس رحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر فرض قرار دے لیا۔ یہ اللہ نے خود کیا ہے، مخلوق نے نہیں کیا۔ بعد میں سمجھا پا رہا ہوں، ایک ہے مخلوق کا اللہ پر فرض کرنا، وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اللہ جو چاہے کرے، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے خود اپنے اوپر کچھ چیزوں کو فرض قرار دے لیا، جس میں سے ایک رحمت بھی ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔
تو لو جی، یہ موضوع ہمارا اس کے آیت مبارکہ کریمہ کا مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔